अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्कम पार्ट 12। तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरता वो लाउंज से होता बाहर निकल गया। उम्मे हानी और हाज साहब जावेद को सी ऑफ करके मुड़ रहे थे। उसे तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ता देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये कहाँ जा रहा है इस हाल में, और वो भी इतनी तेज़ी में? उम्मे हानिया ने हाथ से पूछा था। उन्होंने इकराश को आंखें सुकेड़े देखते शाने उचका दिए। सामने से धूप की कच्ची किरणें निकलकर हाज साहब के चश्मे के पार से उनकी आंखों में पड़ रही थी। इकराश ने आंखों पे सियाह चश्मा चढ़ाया, कैबिन खोलकर अंदर से एयरपोर्ट्स निकाल कर कानों में लगाए और फिर कार चलाने से कब्ल कॉल मिलाई। हाद और उम्मे हानिया बस खामोशी से गेट खुलता और फिर उसे बगैर बताए बाहर जाता देख रहे थे। वो सड़क पे आया तो कॉल भी उठा ली गई। ज़ैब ने आंखें मसलते फ़ोन कान से लगाए, उठकर बेड बोर्ड से कुछ निकाली। मैंने जो काम कहा था वो किया, उसका लहजा करखत था। ज़ैब ने गहरा सांस लिया। कौन सा वाला? जो रात कहा था या जो उससे पहले कहा था? दोनों एक ही है। बैक पे मिरर से आती जाती गाड़ियों को देखते उसने स्पीड बढ़ा दी। किसने कहा? जिसने भी कहा, मुझे ये बताओ, मुझे प्राइवेट किलर और डिटेक्टिव कहाँ से मिल सकते हैं? उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पे मजबूत थी, यहाँ तक कि नसें फूल चुकी थी और सांस धोखने की मानी चल रहा था। ज़ैब उठकर फ़ौरन जूता पहनता बाथरूम की तरफ भागा। फ़ोन मुतवातिर कान से लगा था। फजूल बातें मत करो, हम कातिल नहीं हैं। तो बन जाएंगे। वो तैयार था। ज़ैब ने आंखें घुमाते फ़ोन स्पीकर पे डालते रखा और फिर टूटी चलाते पानी के छपाके मारने लगा। इकराश, मैं 2 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ, मुझे पिक करो आके। मिलकर कोई हल निकालते हैं। मुंह पे छींटे डालने के बाद अब वो टावल से मुंह खुश कर रहा था। इकराश ने कॉल काट दी, जबकि ज़ैब तेज़ी से वापस सेलफोन उठाता बाकी दो को भी उनके बिस्तरों से निकाल रहा था। इकराश ने जिस वक्त ज़ैब को पिक करने के लिए हॉर्न दिया, अरसलान और मईज़ भी साथ ही अरसलान के घर से निकले थे। इकराश ने गहरा सांस लिया। मैंने एक दोस्त को डिटेल्स का पता करने कहा था, कुछ देर में कॉल आ जाएगी। अरसलान ने सेलफोन हाथ में पकड़े कहा तो इकराश ने होंठ भींचते सर इस बात में हिलाया। तुम लोगों को इस मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मसला मेरी बीवी का है, मैं हल कर लूँगा। उनकी कार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कैसे? प्रोफेसर को मारकर, ज़ैब ने नाराज़गी से कहा तो अरसलान और मईज़ ने भी इकराश को देखा। मेरे लिए उसे मारना ऐसा कोई अजीब और गैर मामूली काम नहीं है। हाँ, तुम तो किराए के कातिल रह चुके हो। ज़ैब को उसका यही जुनूनी अंदाज अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करता था। किराए का कातिल ना भी हूँ, लेकिन इस बार कातिल ज़रूर बनूंगा। इसलिए कह रहा हूँ, इस मामले से दूर रहो। तुम्हें इन दोनों को भी नहीं बुलाना चाहिए था, और हम तो जैसे बैठ ही जाते। अरसलान फ़ौरन बिगड़ा तो इकराश ने होंठ भींच लिए। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मुझे अपने खौफ का इलाज चाहिए, और वो यही है कि मैं खौफ की वजह को जड़ से निकाल दूँ। वो फैसला करके आया था। नौफिल ने कुर्सी से उठकर खड़े होते मेज़ पे पड़े हैंड कैरी में लैपटॉप रखा और फिर झुककर टेबल के दराज को लॉक किया। वो पहला लेक्चर लेने के लिए जा रहा था। वो इस वक्त सियाह ब्लेज़र के नीचे सफ़ेद टी शर्ट पहने सियाह ही जीन्स में था। चॉकलेट ब्राउन बाल हमेशा की तरह जेल से जमाए गए थे और कलाई पे वही कीमती घड़ी का हीरा चमक रहा था। उसने घड़ी पे वक्त देखा और फिर बैग उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था जब वो चारों धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुए। 3 ने जीन्स शर्ट पहन रखी थी, जबकि एक अंदर आता मलगच्चे से सफ़ेद कमीज़ की आस्तीन मोड़ रहा था। उसके कमीज़ के गिरेबान में सियाह चश्मा लटक रहा था। माथे पे बेपरवाही से सियाह बाल गिर रहे थे और नीचे सियाह ही आंखों में सर्दपन था। नौफिल इकराश को देखकर गहरा सांस लेकर रह गया। वो उसे पहचानता था। मईज़ ने किताबों के शेल्फ के करीब रुकते एक किताब निकालकर बेपरवाही से देखनी शुरू कर दी थी, जबकि अरसलान कुर्सी पे बैठकर मेज़ पे पेपर वेट उठाकर घुमाने लगा था। ज़ैब इन दोनों को देख रहा था जो एक दूसरे को देख रहे थे। इकराश बिन हाद, नाम तो सुना होगा। नौफिल जहांगीर। इकराश ने आस्तीन मोड़कर जहांगीर की जानिब कदम उठाते हुए कहा था। जहांगीर ने सर्द नज़रों से उस लड़के को देखा जो उससे उम्र में आधा था मगर कद में लंबा था। तुम मेरे दफ्तर में क्या कर रहे हो? वो वाहिद शख्स था जिसको नौफिल इस वक्त नहीं देखना चाहता था। दो हाथ करने आया हूँ, कहकर इकराश ने एक आंख विंक की और फिर मेज़ पे पड़ी बहुत सारी फाइलों को उठाकर जहांगीर के सर पे दे मारा, मगर वो बर वक्त पीछे हट गया। इकराश ने अरसलान के हाथ से झपट कर पेपरवेट उसकी जानिब उछाला, मगर इस बार भी जहांगीर खुशकिस्मत ठहरा था।
اس نے خائف نظروں سے اخراج کو دیکھا تھا جو اب جہانگیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زیب اور باقی سب جیسے اس شو کے عادی تھے یا پھر شاید ہونا چاہتے تھے۔ اکراش نے نوفل کو گردن سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر لے جاتے اس کی گردن کتابوں کے شیلف سے لگا دی، ساتھ ہی کوہنی اس کے گال پہ رکھی۔ بہت ساری کتابیں نیچے گر رہی تھی۔ محیز نے ناراضگی سے دونوں کو دیکھا۔ نوفل اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر اپنی محبت سے ملنے گیا تھا تو مجھے مارو، کیونکہ میں یہی ڈیزرو کرتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ میں گیا تھا، اس لیے کہ میں اس پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں۔ اکراش کے گردن پہ ہاتھ سخت ہو رہے تھے اور نوفل کا سانس پھول رہا تھا۔ محیز نے کتاب سے نظر ہٹاتے لمحے بھر کو ان دونوں کو دیکھا اور پھر فاصلے پہ پڑے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ میں تمہیں اس لیے ماروں گا کہ تم یہ ڈیزرو کرتے ہو، اور میں تمہیں اس کائنات کے لیے مثال بنا دوں گا، اس لیے کہ تم یہ بھی ڈیزرو کرتے ہو۔ میں تمہاری گردن کو تب تک پکڑے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے پھیپھڑے پھٹ نہیں جاتے اور تمہاری آنکھیں ابل کر باہر نہیں آ جاتی، اس لیے کہ تم یہ بھی ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ دانت پیس کر کہہ رہا تھا، ساتھ ہی گردن پہ گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن کی نسیں کلائیوں کے ساتھ پھول رہی تھی۔ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا اور آنکھوں کے کنارے بے تحاشا سرخ تھے۔ نوفل نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، وہ بس اکراش کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی تاثر نہیں تھا، رات سی گہری سیاہی تھی۔ میرے خیال میں اکراش تمہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جس شخص کو خواہش موت ہو اسے زندگی دے کر سزا دی جاتی ہے۔ زیب نے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا، جو اس کی گردن کو اس حد تک دبا رہا تھا کہ نوفل کی آنکھوں میں ایک دم سے سرخی خوفناک حد تک بڑھنے لگی تھی، مگر وہ نہ ہاتھ چلا رہا تھا نہ پاؤں۔ اکراش، میری بات پہ غور کرو، تم غصے میں ہو اور نوفل بے بسی میں۔ وہ تم سے یہی چاہتا ہے، تم اسے مار دو گے اور پھر خود جیل چلے جاؤ گے۔ پھر بھابھی کا کیا بنے گا؟ زیب کسی اسکالر کی طرح اس کی دماغ کو بہت سمجھداری سے سلجھا رہا تھا، جس کے دماغ کی تمام ڈوریاں غصے نے باندھ دی تھی۔ نوفل اب گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اکراش نے نفرت سے اسے دیکھتے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر میز کی جانب ڈھکیل دیا۔ زیب نے سکھ کا سانس لیا۔ محیز اور ارسلان نے بھی اسے دیکھا، جن کے چہروں پہ بھی ایک دم سے سکون آیا تھا۔ اکراش نے اٹھا کر کرسی میز پہ گرے نوفل کی پشت پہ ماری۔ تکلیف سے سیدھا ہوتا نوفل فرش پر گر گیا، مگر وہ عجیب شخص اس کو ہاتھ تک واپس نہیں لگا رہا تھا۔ اکراش نے اس فرش پہ گرے شخص کو سیدھا کرتے، اس کے پیٹ پہ بیٹھتے اس کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کے ناک پہ رکھ کر مکہ مارا۔ خون کی دھار ایک دم سے پھوٹی۔ تکلیف سے نوفل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، جبکہ اکراش بن ہاتھ کی آنکھوں میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ تم نے کہا محبت؟ وہ ایک پنچ مار کر اس کے کان کی طرف جھک کر اس سے پوچھا۔ نوفل نے بند ہوتی آنکھوں سے نفرت بھری نظر اکراش بن ہاتھ پہ ڈالی۔ اکراش واپس سیدھا ہوا اور پھر رکھ کر پنچ اس کے سر پہ مارا۔ نوفل کی گردن مڑ گئی۔ تم نے کہا وہ تمہاری محبت ہے جو میری بیوی ہے؟ پھر سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ نوفل کے ہونٹ مسکرائے۔ تکلیف اس کے چہرے پہ واضح تھی، مسکرانے سے اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ بہت جلد ایکس ہو جانے والی ہے۔ اس کی اس تکلیف دہ مسکراہٹ میں بھی چیلنج تھا۔ اکراش نے نفرت سے نوفل کو دیکھا اور پھر سے اس کو پنچ مارنے لگا، اور تب تک مارتا رہا جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ میں اسے کسی صورت خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس کے پیٹ سے اٹھ کر اب وہ دیوانہ وار اس کی پسلیوں کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ زیب نے گہرا سانس لیتے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس جنون کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ اکراش نے اسے ٹھوکریں مارنے کے بعد پھولے سانس کے دوران اس بے ہوش وجود کو دیکھا اور پھر میز پہ پڑے رجسٹرز کو اس پہ گرا دیا۔ زیب اس کی طرف بڑھا۔ میرے خیال میں کافی ہے اکراش، کچھ دوا پھر کسی اور دن کے لیے بھی بچا رکھو، ابھی وہ بے ہوش ہے، اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ زیب نے اسے اب پاگلوں کی طرح بالوں کو مٹھی میں بھینچتے وہیں اس کے قریب بیٹھتے دیکھ کر کہا، تو محیز اور ارسلان بھی ٹوٹے بکھرے اکراش بن ہاتھ کے قریب جا بیٹھے۔ اس نے شائستی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا یہ ضروری ہے جس سے مجھے محبت ہو وہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہر عورت کو خود سے دور ہوتا جاتا دیکھوں؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ مجھ جیسے کو ہی محبت دے کر آزمایا جائے؟ وہ اپنے آپ کو روک رہا تھا۔
کچھ بھی ایسا کرنے سے جس کا خامیازہ بعد میں کشمالہ کو بھگتنا پڑتا۔ وہ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا اور خود کو روکنے کے چکر میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے اعصاب تن چکے تھے اور بے بسی سے آنکھوں کے کنارے نم ہو رہے تھے۔ ارسلان اور زیب نے اس کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ وہ تم سے الگ نہیں ہوگی، تم جیسے پاگل کی محبت انہیں ساری کائنات میں نہیں ملے گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور کوئی کوشش کرے گا بھی تو میں اسے ناکام کر دوں گا۔ معیز نے ارسلان کو حوصلہ دیتے الفاظ میں حصہ ڈالا تھا۔ اکراش نے روتے ہوئے زیب کے بازو میں چہرہ چھپا لیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو یہ شخص اپنی محبت کہہ رہا تھا۔ بار بار اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ایکس وائف۔ میں بولتے بولتے چہرہ سیدھا کرتے اس نے پھر سے نوفل کو ٹھوکر مارنی چاہی تو معیز نے ٹانگ پکڑ لی۔ اب بس، چلو چلے۔ تم لوگوں نے کیوں روکا مجھے اسے مارنے سے؟ میں اس کا قتل کر دوں گا۔ وہ واپس ان کی گرفت سے چھوٹ کر اس کو مارنے کے لیے لپکا، لیکن ان تینوں نے اسے پکڑ کر دروازے کی جانب ڈھکیلنا شروع کر دیا اور وہ بے بس سا چھڑوا رہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا۔ دوسری طرف سورج کی کرنیں سیدھی کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آتی اس پہ پڑ رہی تھی۔ کشمالہ نے کروٹ بدلی اور پھر آنکھوں پہ پڑتی دھوپ سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ روتے روتے کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سورج انکل آج نومبر کے موسم کے وسط کو ہائے ہیلو بولنے نکلے تھے۔ موسم اب وہ نہیں رہے تھے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا جب نومبر میں کپ کپی طاری کر دینے والی سردی ہوتی تھی اور اب نومبر کے موسم میں نہ تو دھوپ میں سکون اور نہ چھاؤں میں۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیتے اٹھ کر بیٹھتے پاؤں پھیلائے۔ کچھ دیر کے پڑے کپڑے اب وہاں سے اٹھائے جا چکے تھے، شاید اس کے سونے کے بعد کوئی کمرے میں آیا تھا۔ اس نے سر بیڈ بورڈ سے ٹکایا اور چھت کو دیکھنے لگی۔ زندگی کسی نے کہا تھا نشیب و فراز کا نام ہے۔ کشمالہ کو صحیح کہا تھا۔ کشمالہ کو لگا کہ صحیح کہا تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ہر شخص اسے ہی دھوکہ دینے پہ تلا تھا۔ کسی کو اس سے محبت تھی تو دھوکہ دے رہا تھا، کسی کو اس کی کیئر تھی اور کسی سے اس کا رشتہ تھا۔ نانی، میں اس اچھائی کی منتظر ہوں جس کے لیے مجھے سخت اور مشکل انسان سے ملوایا گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور اس کے گال سے ہوتا گردن پہ لڑک گیا۔ ہم بعض اوقات رو رو کر اور خوف زدہ ہو کر بھی تھک جاتے ہیں۔ وہ بھی تھک گئی تھی، ہر چیز سے، خواہشات سے، مستقبل سے، زندگی سے، لوگوں سے اور انچاہے رشتوں سے۔ اس نے ناراض سے سر جھٹکا اور بے بسی سے آنکھیں رگڑتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے اور پیچھے تمام راستے بند نظر آتے ہیں۔ ہم آگے کی طرف بھاگتے ہیں تو بھی سیاہ تاریکی اور بند گلی نظر آتی ہے، پیچھے بھاگتے ہیں تو وہاں بھی اونچی اونچی دیواریں ہمارے وجود کو زیر کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں 3 گہرے سانس لیتے ہیں۔ اس نے ننگے پاؤں فرش پہ کھڑے ہوتے آنکھیں بند کی اور 3 لمبے لمبے سانس لیے اور دماغ کو ہر قسم کے ڈر اور خوف سے آزاد کر دیے۔ آنکھیں کھولی اور پھر سے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جن کے ساتھی جذبہ اور لگن ہو وہ اونچے فیصلوں اور بند دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ نانی کی نرم ہو آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کشمالہ نے شہد رنگ پلکوں کو آہستہ سے اٹھایا تو سامنے ہی کمرے کا دروازہ تھا۔ میں اسے کھول سکتی ہوں، یہاں سے بھاگ سکتی ہوں، اونچی دیواروں کے اس قلعے سے نکل سکتی ہوں، اس نے سوچا اور آہستہ آہستہ قدم دروازے کی جانب بڑھانے لگی۔ کیا کبھی کوئی دن ایسا آئے گا جس دن تم یہ سب نہیں کرو گے جو تم کر رہے ہو؟ ہاتھ صاحب کا اشارہ اس کے ہاتھ کی طرف تھا جس کی پشت زخمی تھی اور جہاں ہانیہ مرہم لگا رہی تھی۔ اکراش نے ناراض نظروں سے باپ کو دیکھا۔ وہ اس وقت سرمئی ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں تھا۔ ماتھے کے بال گیلے ہو کر ماتھے پہ چپکے آنکھوں پہ گر رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے کنارے سرخ تھے، کچھ ناراضگی کی بدولت اور کچھ غیر آرام دہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاتھ ابھی پلیز اسے سکون کرنے دے، پتہ نہیں میرا بچہ کس سے جنگ کر کے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ نرمی سے مرہم لگا کر وہ اور الٹ پلٹ کر دیکھتے ہانیہ نے اس پہ طنز کیا تو اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور ساتھ ہی ہاتھ چھڑا لیا۔ میں یہاں آپ لوگوں کی جلی کٹی سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ وہ بگڑا،
بشرا! وہیں صوفے پہ بیٹھے کچن کی طرف آواز دیتے چیخا۔ ہانیہ نے فوراً اسے گھورا۔ آپ کی وائف سو رہی ہے مائی سن، اب تو کچھ دھیما بولنا سیکھ لو۔ صاحب نے ناراضگی سے کہا تو اکراش نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ اس بات کے جواب میں مسکرانا چاہتا تھا، لیکن ابھی شاید قسمت میں مسکرانا نہیں لکھا تھا۔ بشرا بوتل کے جن کی طرح سر پہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ اکراش نے اسے دیکھا۔ بلیک کافی لا کر دو۔ اس کے لہجے میں کافی حد تک تلخی تھی۔ بریک فاسٹ تو کر لو۔ انہیں اعتراض ہوا۔ اکراش نے اداس نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ میں کشمالہ کے ساتھ کروں گا، کہہ کر وہ اٹھتے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیا۔ جب سر جھکائے وہ چلتی نظر آئی۔ شہد رنگ بال الجھے ہوئے تھے، دوپٹہ ایک کندھے پہ جھول رہا تھا۔ اکراش گہرا سانس لیتا وہیں رک گیا، جبکہ ہانیہ اور احاد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس کا موڈ شدید خراب تھا، لیکن وہ کشمالہ کو دیکھتے ہی جیسے شہد بن جاتا تھا۔ صاحب نے اس کے لہجے کو پہلی بار نوٹس کیا تھا۔ انہوں نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جس کی ان کی جانب پشت تھی۔ کشمالہ اس کے سامنے اب سر جھکائے کھڑی تھی اور ہاتھوں کو آپس میں باندھ رکھا تھا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ بولنے کے ساتھ ہی آنسو نکلے اور فرش پہ گرنے لگے۔ ثابت ہوا تھا کہ انسان کبھی روتے روتے نہیں تھکتا۔ وہ نہیں آئیں گے، اور نہ تم ان کے پاس جا سکتی ہو۔ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ بشرا! ایک بار وہ پھر سے گردن گھما کر کچن کی طرف منہ کیے دہاڑا تو کشمالہ نے کانپتے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کے چیخنے پہ وہ ڈر گئی تھی۔ اکراش نے چونک کر اسے دیکھا، جس کے آنسو مزید شدت سے نکلنے لگے تھے، اور جو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ مشکل کھڑی کانپ رہی تھی۔ ہانیہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میرے خیال میں آج ناشتہ مجھے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلانا چاہیے۔ اکراش کو ہٹاتے انہوں نے اس کے گرد بازو لپیٹا اور اسے لیے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اکراش بھی پیچھے ہی آیا، جبکہ بشرا بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صاحب نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسی کی منتظر فوراً بھاگ گئی۔ آنٹی، بھائی کو آپ کے بھائی بیٹا کام کے سلسلے میں جلدی میں شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے۔ صاحب نے واپس اس کے سامنے بیٹھتے نرمی سے کہا تو کشمالہ نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ اکراش اس کے بائیں جانب آ بیٹھا تھا۔ ہانیہ اس کی پشت سہلانے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے بچے، میں بھی تو ممی ہوں۔ کیا بولو گی آپ مجھے؟ مما، ممی یا پھر موم؟ چاہو تو امی بھی بول سکتی ہو۔ وہ اس کی پشت کو متواتر سہلا رہی تھی۔ کشمالہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ کشمالہ بس کر دو، ناشتہ کرو، میں تمہاری بات کروا دوں گا جاوید بھائی سے۔ لیکن وہ فی الحال کافی پریشان ہے۔ کیا تم انہیں مزید پریشان کرنا چاہتی ہو؟ اس کے ہاتھ کو چہرے سے ہٹاتے اس نے اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھتے سہلانا شروع کر دیا تھا۔ سامنے بیٹھے صاحب سب دیکھ رہے تھے۔ اس کا رسپانسبل انداز انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی؟ روتے ہوئے اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کے درمیان سے ہاتھ نکالنا چاہا۔ اکراش نے گرفت نرمی سے سخت کر دی تھی۔ اس پہ میں اب بھی قائم ہوں، کیونکہ تم باہر سیف نہیں ہو۔ لیکن اگر تم کھانا کھاؤ گی تو میں تمہاری جاوید بھائی سے بات کروا دوں گا۔ فون تو تمہارے پاس ہے نہیں جو تم خود بات کر لو گی۔ اس لڑکی کو آرام کیسے کرانا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ متواتر اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ کشمالہ کے آنسو آہستہ آہستہ تھمنے لگے تھے۔ ہانیہ نے مسکراہٹ دباتے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور اس کے بالوں پہ بوسہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے آج تک میری کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن اب ہے، ہو نا آپ میری بیٹی؟ اس کو الگ کرتے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے پوچھا تو سی کرتی کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس کے رسپانس دینے پہ مسکرائی۔ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے سنا ہے میری بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے لیے آج کل کافی محنت بھی کر رہی ہے۔ ان کے کہنے پہ اکراش نے ہونٹ بھینچتے کشمالہ کو دیکھا تھا، جس کا سر متواتر ممی کے کندھے سے لگا تھا۔ صاحب کی بات پہ اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ وہ مسکرائے، ساتھ ہی اکراش کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑی، دل میں سوچا یہ مجھے کیوں نہیں پتا۔ پھر تیاری جاری رکھو، 1-2 ماہ میں آپ کے انٹری ٹیسٹ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹا نہیں تو میری بیٹی تو ڈاکٹر بن ہی جائے گی۔ آخر میں مسکراہٹ اکراش پہ اچھالتے انہوں نے آنکھوں پہ لگے چشمے کو صاف کر کے آنکھوں پہ لگایا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ممی پلیز ناشتہ بنائیں اور پہلی فرصت میں بشرا کو فارغ کریں، میں اسے دوبارہ یہاں نہ دیکھوں، ناراضگی سے کہتے اس نے پشت صوفے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہانیہ نے بیٹے کو دیکھا۔ اکراش
آپ تحمل سے بات کیا کرو بیٹا، وہ انسان ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں، اور میں اسے کانٹریکٹ پہ ہائر کر چکی ہوں، اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ مسکرا کر کشمالا کو خود سے الگ کیا اور پھر 2 ٹوک اکراش کو دیکھ کر کہتے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہانیہ کے جاتے ہی وہ اٹھی تھی، مگر اکراش جیسے ارادہ بھاپ رہا تھا، فوراً اٹھتا دیکھ کر اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے واپس بٹھایا۔ کشمالا نے اس حرکت پہ پہلی بار شدید غصے میں چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، جو اس کے یوں دیکھنے پہ بھی نہ مسکرایا۔ البتہ سیاہ آنکھوں کی روشنی بڑھ رہی تھی۔ کشمالا نے نظر پھیر لی۔ یہ بات مجھے کیوں نہیں پتا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور تمہیں انٹری ٹیسٹ بھی دینا ہے؟ وہ جتنا نرم ہو سکتا تھا ہوا۔ کشمالا نے اس کی گرفت سے غصے سے ہاتھ نکالا اور پھر پوری کی پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ آپ کو میں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہوا تھا اور وہ اب کافی اس سے بات کرتے پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اکراش نے آئیبرو اٹھائے اور سیدھا ہو بیٹھا۔ مسکراہٹ کو اس نے ہونٹ بھینچ کر چھپا لیے۔ اور پھر کسے بتانے کی پابند ہو؟ واپس اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو کشمالا نے اسے گھور کر دیکھتے ہاتھ آپس میں بھینچ لیے۔ آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ مزید ناراض دکھی۔ اکراش کی مسکراہٹ لمحے کو غائب ہوئی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان نرمی سے پکڑا اور پھر کشمالا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ متواتر حوصلے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ہمت کہاں سے آئی کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو؟ جب اس نے نظر نہیں ہلائی تو اکراش نے نظر پھیرتے پوچھا تھا۔ کشمالا نے اب ہاتھ نہیں چھڑائے۔ بھائی کس شہر گئے ہیں؟ نانی اور ممانی نے کال کی تھی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے اب کی بار رعب سے پوچھا تھا۔ اکراش نے تعجب سے اس کے بدلے رویے کو دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے حیرت کے اظہار کے طور پہ بل بھی تھے۔ کیا ہوا؟ کبھی کسی نے ایسے بات نہیں کی؟ کہیں کہ پرنس ہو کیا؟ وہ شدید برے موڈ میں تھی۔ اکراش کو بے اختیار ڈیڈ کی وہ تمام باتیں یاد آئی جو اکثر اسے چوٹ کرنے کو کہتے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، ہر کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہاں سے یہی لگتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کا پانی سوکھ چکا تھا۔ شاید جس اعتماد کی کمی اسے محسوس ہو رہی تھی، وہ ان سب سے گفتگو کے بعد اب بہتر محسوس کر رہی تھی، اور شاید یہ بھی امید تھی کہ بھائی دوسرے شہر سے واپس آئیں گے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ تم واحد ہو جو مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو، ورنہ میں کسی کو ایسے بات کرنے نہیں دیتا۔ کشمالا نے سر جھٹکا۔ دکھ رہا ہے۔ اب کی بار اکراش نے مسکراتے آئیبرو اٹھائے تھے۔ عجیب لڑکی تھی، طوفان میں ٹہر جانے والی اور پرسکون حالات میں بچتی، کھڑکی سے ڈر کر اٹھ بیٹھنے والی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چائے کے کپ کو دیکھتے ہانیہ نے کہا تو کشمالا نے خاموش نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو پڑھنا تھا، اپنے خواب پورے کرنے تھے، لیکن سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ آپ اب سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کرنا ہے۔ سب راستے بند نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کشمالا نے ہونٹ بھینچ کر سر مزید جھکا لیا۔ مجھے پتا ہے ایسا ہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں ابھی آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میں نے آپ کو بیٹی کہا نہیں، سمجھا بھی ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ آپ کے خوابوں تک چلیں گے اور ایک ساتھ آپ کی فتح کی ٹرافی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اتنی نرمی سے بات کر رہی تھی کہ کشمالا کو ایک دم سے مما کی یاد آنے لگی تھی، لیکن ابھی وہ رو کر اس سحر کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس لاؤنج میں بن چکا تھا۔ میرے لیے اکراش میرا اکلوتا بیٹا، میری محبت کا واحد مرکز تھا۔ میں اس پہ پھر بھی ویسے توجہ نہیں دے پائی جیسے دینا چاہتی تھی۔ وہ اندر سے اتنا اگریسو بھی اسی لیے ہے۔ میں نے اور ہاد نے مل کر بزنس امپائر کھڑی کی، لیکن اس چکر میں اپنے بیٹے کو نظر انداز کرتے چلے گئے۔ آیا کے ہاتھوں میں پلا بڑھا، اور وہ سب جو ایک ماں کو سکھانا ہوتا ہے، وہ سب میری نااہلی کی وجہ سے سیکھ نہ پایا۔ وہ غمزدہ تھی۔ کشمالا بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں تو مانو گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کشمالا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں جو آپ کر سکتی ہو وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ کپ رکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کشمالا کا کپ سامنے پڑا، کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے کو ٹوٹنے مت دینا، اس کے ساتھ ہر ممکن طور پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ وہ جتنا آپ کو چاہتا ہے کسی اور کو نہیں چاہتا۔
وہ بہت اگریسو ہے آپ کے معاملے میں، اسے نرمی سے ہینڈل کرنا۔ میں جانتی ہوں کہ رشتہ جلدی میں ہوا اور شاید آپ تیار بھی نہیں تھی، لیکن بیٹا، اللہ کے حکم کے بغیر جہاں پتے تک نہ ہل سکیں، وہاں ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ سب کچھ کرنے والا، اس کے حکم کے بغیر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے کوئی کچھ بھی کر لیتا، ایسا ہی ہے نا؟ اکراش لوگوں کو قائل کرنے میں کیسے ماہر تھا، ہانیہ کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا تھا۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اپنے آپ کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دو، یہ انشاءاللہ اچھی سمت میں اور اچھی منزل کی جانب لے جائے گا۔ اس کے گال کو نرمی سے تھپ تھپایا۔ کشمالہ نے نظر جھکا لی۔ آنٹی، میں اپنی مما کو مما بولتی تھی، کیا میں آپ کو مما بول سکتی ہوں؟ اس کے گال سرخ ہوئے تھے اور وہ کتنی پیاری لگی تھی، ان سے پوچھتی وہ حیران رہ گئی تھی۔ عورت ہو کر وہ اس کے چہرے کی حصار میں لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ کشمالہ نے جواب نہ پا کر شرمندگی سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائی۔ آپ ہاتھ کو بھی جو چاہو بول سکتی ہو، یہ ہم دونوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ ان کے جواب پہ کشمالہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اگر مما ہوتی تو شاید ہانیہ آنٹی سے مل کر انہیں بہت اچھا لگتا، اس نے یہ سوچا تھا۔ ارسلان، یہ سب کیا تھا؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ ناراضگی سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ کیا کہتا؟ موم کے الفاظ کے بعد اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں ٹوٹا مان دیکھ کر وہ اپنے لفظ اکٹھے ہی نہ کر پا رہا تھا۔ ارسلان، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس کی خاموشی اس بار ڈال رہی تھی۔ عریشہ، مجھے نہیں پتا موم یہ سب بولیں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ موم یہ سب بولے گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے تمہاری سوری نہیں چاہیے ارسلان۔ میرے باپ کے سامنے جیسے وہ انکار مار کر گئی ہے اور جو تذلیل انہوں نے کی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ 3 لفظ اس تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں؟ وہ اس سے سوال کرتی ارسلان کو پرائی سی لگی تھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے تو عریشہ نے ہاتھ جھٹک دیے۔ دور رہ کر بات کرو، وہ چیخی تھی۔ عریشہ، میں نہیں جانتا موم نے یہ سب کیوں کہا۔ ہم ارسلان نہیں جانتے تو پلیز پتا کرو، اور ذہن میں رکھو بابا یا مما میں سے کسی نے تمہارے گھر جا کر منت نہیں کی تھی ان کی بیٹی سے رشتہ جوڑ لیا جائے۔ یہ رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ بولتے ساتھ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تو اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا۔ ارسلان نے گہرا سانس لے کے اس کی پشت کو دیکھا۔ عریشہ، بے شک یہ رشتہ بڑوں کی مرضی سے ہوا، لیکن تم میری محبت ہو، ہماری شادی ہوگی۔ ارسلان پلیز، تم یہاں سے جاؤ۔ تم شروع سے ہی محض باتوں والے تھے۔ عمل تم سے ہوتا تو اب تک ہماری شادی ہو بھی چکی ہوتی۔ میں جانتی ہوں پھپھو نے انکار بھی ایسے ہی نہیں کیا، تم لوگ تو بس یہاں ہمیں ذلیل کرنے آئے تھے۔ اپنی کہہ کر وہ اس کی سنے بغیر چھت سے اتر گئی۔ ارسلان بس خاموشی سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا ممی؟ وہ ان کے سامنے جواب طلب کر رہا تھا جو مزے سے اپنے فون پہ مصروف تھی۔ ارسلان کے سوال پہ سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ کیا؟ چہرے پہ معصومیت تھی مگر آنکھوں میں واضح سکون۔ ارسلان کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے ماموں کو رشتے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ہم وہاں تمہاری شادی نہیں کر رہے۔ فون میز پہ سامنے رکھتے انہوں نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے کہا تو ارسلان گہرا سانس لیتا ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھے وجہ بتائیے۔ میں ایک اغوا شدہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، تحمل سے کہا گیا۔ ارسلان ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا وہ اغوا ہوئی تھی؟ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ وہ چونک گئی۔ سب جانتے ہیں۔ وہ اب بغور بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی رقم تھی۔ ارسلان نے صوفے کے ساتھ پشت ٹکاتے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ممی، وہ اغوا نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ڈرامہ تھا۔ اکراش کی شادی کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو جاوید بھائی لوگ کبھی آرام سے نہ بیٹھتے۔ انہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے۔ مسز رخسانہ کی پرسکون مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ ایک انچاہے رشتے سے ان کی جان چھوٹ گئی تو وہ غلط تھی۔ ناراضگی سے بیٹے کو دیکھا۔ لیکن وہ مشہور تو موم، آپ جانتی ہیں نا، یہ سب لیم باتیں ہیں۔ شادی کسی صورت کینسل نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی جواز ہے۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ ہوشیار تھا۔ مسز رخسانہ نے دانت پیسے۔ تمہاری شادی اس گھر میں نہیں کروں گی ارسلان، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
تم جانتے ہو نا، مجھے تمہاری ممانی سے شدید نفرت ہے۔ وہ غصے کے اظہار کے طور پہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ ارسلان نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ یہ بات تو آپ کو رشتے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ جانتی ہے نا نانا جان نے پراپرٹی کے شیئرز پہ کیا شرط رکھی تھی؟ اور رہی بات ممانی جان کی، تو موم وہ سب ماضی رہ چکا ہے۔ ماموں جان کی قسمت ممانی جان سے ہی جڑی تھی۔ چاہے لاکھ آپ ان کی شادی اپنی دوست سے کرنے کی کوشش کرتی، ان کی قسمت میں اللہ نے یہی لکھا تھا۔ وہ ہر روز کی بات اپنی ماں کو سمجھا سمجھا کر تنگ آ چکا تھا۔ مسز رخسانہ نے نفرت سے سر جھٹکا۔ کچھ بھی ہو ارسلان، میں اسے تمہاری زندگی میں کسی صورت نہیں آنے دوں گی۔ مجھے وہ عورت اور اس کی بیٹی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ان کے خوبصورت میک اپ سے مزید چہرے پہ ایک دم سے حقارت ٹپکنے لگی تھی۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میری زندگی سے شادی اور فیملی نام کے چیپٹر کو پھٹا سمجھے، کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ لاؤنج سے سیدھا سامنے راہداری میں موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑی مسز رخسانہ نے ضبط کرتے مٹھیاں بھیج لی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔